रिश्ता देखने के अंदाज़ और इनकार के अंदाज़ हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी रिवायात भी हैं और ऐसे हतक अमेज़ रवैये भी हैं जिनके घर आप गए होते हैं उनके लिए परेशानी का बायस होता है। माशरे के अंदर रिश्ता देखने के और अमूमी तौर पे इनकार करने के जो अंदाज हैं वो इंतहाई तकलीफ दे हैं, क्योंकि हमारा एक अपना पैमाना है। उस पैमाने के ऊपर हम उस लड़की को मापते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि हम वो बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए। लड़की की तालीम क्या है, लड़की के ख़ानदान क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी माली हैसियत क्या है, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो किसी के घर जाए बग़ैर बहुत सारी मालूमात जो है वो आप ले सकते हैं कि शादी के मामले के अंदर शरीयत ने बेटी पर और बेटी के घर वालों पर बिल्कुल कोई बोझ नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं प्रोग्राम शादियों के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ता देखने के अंदाज़ और इनकार के अंदाज़। हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी रिवायात भी हैं और ऐसे हतक अमेज़ रवैये भी हैं और ऐसा बहुत सारा हम रवैया लोगों को दिखा देते हैं जो बाद में वो जिनके घर आप गए होते हैं उनके लिए परेशानी का बायस होता है, या मेज़बान मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जो इंतहाई हतक अमेज़ होता है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद आतिफ़ साहिब तशरीफ़ लाए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहिब, आपका बहुत शुक्रिया इस ख़ास टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। आप हम अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और जो आपका मुताला इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाए। मोहतरम जनाब हाफिज़ आतिफ़ साहब, आपसे सवाल है कि हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब रिश्ता देखने जाते हैं अगर पसंद नहीं आता तो उस मौका पर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसका फ़ौरन वहाँ पे इजहार कर देना और बड़े ऐसे अंदाज़ में करना कि जिसमें उन घर वालों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस होता है। तो क्या करना चाहिए? रिश्ता देखते वक्त कौन से आदाब को मलहूद रखना चाहिए और कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सही साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है। हमारे माशरे के अंदर रिश्ता देखने के और अमूमी तौर पे इनकार करने के जो अंदाज हैं वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। देखते रिश्ता देखने के लिए जब बच्ची को जाते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि हमारी भी बच्चियाँ हैं। रिश्ता देखने के लिए हम मुकम्मल छानबीन करते हैं और एक ऐसा पैमाना जो हम लेके जाते हैं उस पैमाने के ऊपर उस बच्ची को पूरा उतारने की कोशिश की जाती है। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिश्ता देखने के लिए जहाँ पे हम उसके माल को देखें, उसके जमाल को देखें, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, वहाँ पर उसके दीन को देखना चाहिए। और ये एक हुस्न अखलाक एक इतनी बड़ी नेमत है कि इसको सब के ऊपर तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन चूँकि हमारा एक अपना पैमाना है, उस पैमाने के ऊपर हम उस लड़की को मापते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि हम वो बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए। अब देखिए कि जमाल की क्या बात है कि एक ही बीमारी के अंदर वो जमाल सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। माल की बात करते हैं तो माल अल्लाह ना करे एक हादसा होता है और माल सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो इंसान का हुस्न अखलाक है वो हुस्न अखलाक तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। लेकिन हम कभी हुस्न अखलाक को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो जो है वो तो लड़की के माल की तरफ होती है या लड़की के जमाल की तरफ होती है या लड़की का हम हस्ब व नसब देखते हैं। बल्कि रिश्ता देखने के अंदर हम ये जुर्म तक करते हैं कि हम लड़की की माँ को भी देखते हैं, लड़की की दादी को भी देखते हैं, लड़की के ख़ानदान को देखते हैं। और कभी जब रिश्ता अगर पसंद ना आए तो इनकार करने की एक बड़ी वजह हम ये भी बनाते हैं कि लड़की की माँ बड़ी तेज़ है। भाई रिश्ता तो आपने लड़की के साथ करना है, अब लड़की की माँ के तेज़ होने का यहाँ पे मामला क्या बना। इसी तरह जब रिश्ता हम देखने जाते हैं तो लड़की के कद को देखा जाता है, लड़की के नाक को देखा जाता है, उसकी आंखों को देखा जाता है और इसी तरह उसके चलने के अंदाज़ को देखा जाता है, उसके बात करने के सलीके को देखते हैं और उसके बारे में फिर ये सवालात करते हैं, ये पकाती कैसे है, ये करती क्या है, घर के अंदर कौन कौन से काम करने आते हैं। ये काम पहले दौर की जो ख़वातीन हमारी समझदार जो माएँ होती थीं वो ये काम पहले नज़र में ही लड़की को देख के पहचान जाया करती थी कि लड़की कितनी सलीके वाली है। अब रिश्ते को आपने देख लिया, अब ये रिश्ता आपने बाज़ाब्ता देखा, इससे पहले आप बच्ची को देख चुके होते हैं।
ظاہر ہے جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اکثر طور پہ وہ پہلی بار دیکھنے نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ پہلے آپ رشتے کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، کہیں فنکشن کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر وہ پڑھتی ہے تب، یا کسی بھی جگہ پہ وہ ملاقات ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اب باضابطہ طور پہ جب آپ دیکھنے جاتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ لڑکی کے لیے وہ پیمانہ جو آپ اسپیشل لے کے جاتے ہیں اس پیمانے کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اسی کے مطابق دیکھنے کے بعد بات اگر یہاں تک ہو کہ آپ نے لڑکی کا رشتہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد گھر چلے آئے، گھر آنے کے بعد آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا جی ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو یہ بات تو بالکل مناسب ہے، لیکن جواب دینے کے لیے اگر یہ بات ہم کریں کہ جی لڑکی کا ناک ٹھیک نہیں ہے، یہ لڑکی کی نظر ٹھیک نہیں ہے، لڑکی چلتی ٹھیک نہیں ہے، لڑکی بولتی ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کو یہ ادب نہیں آتا، لڑکی کو یہ ادب نہیں آتا، تو یہ انداز انتہائی نکما ہے۔ یہ انداز جو ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکی احساس کمتری کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں عمومی طور پہ جب بچیوں کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا جاتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اپنی بقیہ زندگی انتہائی اذیت میں گزارتی ہیں۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا گیا، صحابی نے تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ رشتہ طے کر لیا، آپ نے میں اس کو دیکھ لیا کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو کہا جی دیکھ لیا، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ رشتہ پسند کرنے کا معیار ایک تو دین کو مقدم کرنا چاہیے، دوسرے نمبر پر جب آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے حسن اخلاق کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ حسن اخلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گے، جبکہ مال جمال اس کا تعلق آنے والی نسلوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یہ تو ایک عارضی چیز ہے، لیکن حسن اخلاق اور دین جو ہے یہ ایک پائیدار اور باقی رہنے والی چیز ہے جو آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر منتقل ہوگی، ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حافظ صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ان کا وہ دیکھنے کی قوت سماعت کیسی ہے، بچی کا چلنے کا سٹائل کیسا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بہرحال یہ چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں، ایک آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، یعنی کہ پہلی مائیں جو ہوتی تھیں، بزرگ خواتین ہوتی تھیں، وہ بانپ لیتی تھیں، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور اس انداز میں آپ اس کی چال ڈال کو دیکھیں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میری چال دیکھی جا رہی ہے، میں نے یعنی کہ وہ ایسا انداز ہونا چاہیے۔ میں نے یہی بات کی ہے عمومی طور پہ، چونکہ میں نے یہ اشارہ کیا اپنی گفتگو میں ہندوستان کا، جی جی، تو چونکہ ہم لوگ ڈراموں سے اور فلموں سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین اکثر طور پہ، تو وہ جا کے ایسی باتیں کرتی ہیں جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو بات آپ کی ہے وہ تو درست ہے کہ ظاہر ہے کہ لڑکی کی قوت سماعت، قوت بصارت یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ دیکھنے کا انداز وہ بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ پہلے خواتین سمجھدار ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے وہاں پہ باتیں بھی ہوں گی، تو وہاں پہ لڑکی آئے گی بھی جائے گی بھی، سب کچھ دیکھا جائے گا، لیکن اسپیشل اس کو بلانا، اسپیشل اس کو چلانا اور کہنا بھی مجھے چل کے دکھاؤ، یہ تو ویسے ہی قربانی کی آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں وہ جو بالکل ہی غیر مناسب ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے وہی انداز اپنانا چاہیے جو شریعت نے بتلایا، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک اور بڑا ایک ظلم ہوتا ہے، اور یہ اب کچھ سالوں سے شروع ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ رشتہ دیکھنے کے لیے اکثر طور پہ لڑکے کا باپ بھی جاتا ہے اور بھی کوئی نہ کوئی مرد جاتا ہے، تو جو مرد جاتے ہیں اس مرد کے سامنے بھی اس بچی کو لانا پڑتا ہے کہ جی بچے کا باپ بھی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، بچے کا بھائی بھی آیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات تو اس وقت ہونی چاہیے جب گھر کی خواتین رشتہ طے کر چکی ہوں، پھر تو پتہ ہے کہ یہ ہماری اپنی بچی ہے، لیکن ابھی وہ بچی جو ہے اس کے ساتھ رشتہ طے نہیں ہوا، اس نے آنا ہے، تو پہلے ہی وہ بیچاری بن ٹھن کر وہ بن سبن کر لوگوں کے سامنے چلتی پھرے، تو یہ غیر مناسب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بلال بھائی، یہ جو بات حافظ صاحب نے کی ہے کہ ان کا رویہ غیر مناسب ہوتا ہے اور وہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ بچی جو ہوتی ہے کیونکہ عمومی طور پر وہ ہمارے جو مشرقی روایات ہے اس میں جو مہذب گھرانے ہیں اس میں لوگوں کے سامنے خاص طور پہ وہ آتی نہیں ہے زیادہ، اس میں ایک حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور پھر اسپیشلی جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں اس میں ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ ایک اندر ایک گھبراہٹ سی، اور بچی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس سلسلے میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے،
اور بولڈ کرانے ہو تو ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو ایسے میں کوئی غلطی ہو جائے تو رشتہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر واقع فالٹ موجود ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں بڑے تکلفات، ان کو تکلفات میں ڈال دیا جاتا ہے. رشتہ ابھی پتہ نہیں پسند آنا ہے کہ نہیں، اور وہ 3-4 پتہ نہیں کتنی مرتبہ بھگت چکے ہیں بیچارے، پہلے ہی اتنا خرچہ کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا خرچہ کروائیں، یعنی کہ مناسب سی ضیافت ہونی چاہیے، اس میں بھی زیادہ تکلفات نہ ہو، اور بعد میں آپ انکار کر دیں، یہ بھی ایک اچھا نہیں لگتا. اس حوالے سے آپ رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب، معاشرے کا ایک انتہائی دردناک یہ منظر ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہر انسان کو زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا جتنی بھی اللہ رب العزت نے اس کو اولاد سے یا بہنوں سے نوازا ہے، تو ہر انسان کی زندگی سے یہ دور جو ہے یہ ایک دفعہ گزرتا ہے، یعنی اسے اس پروسیس میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک خاتون سے رشتہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں عام طور پہ یا سننے میں کہ ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے سید صاحب کہ وہ صحابی جو ہیں انہوں نے ابھی تک باقاعدہ طور پر ان کے گھر جا کے رشتہ دیکھا نہیں تھا، لیکن رشتہ کرنے کے لیے وہ تیار تھے. ٹھیک ہے. اس سے جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ کسی کے گھر دیکھنے جانے سے پہلے جتنی معلومات آپ لے سکتے ہیں ان معلومات کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ یہاں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہت اچھا پوائنٹ. پھر آگے چلا جائے. اچھا پوائنٹ. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ سٹیپ ہی اگلے کے گھر جانے سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے، شروع کرتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ شروع وہاں سے کریں گے تو پھر اس میں انکار کے چانسز جو ہیں وہ بہرحال زیادہ ہوں گے. لیکن جب آپ کو پہلے سے علم ہوگا لڑکی کی تعلیم کیا ہے، لڑکی کے خاندان کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی مالی حیثیت کیا ہے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں جو کسی کے گھر جائے بغیر ان کے اقرباء سے مل کر، آپ ان کے والد صاحب سے باہر ان کے کسی ورکنگ پلیس پہ مل کر بہت ساری معلومات جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. تو جب ان معلومات کی روشنی میں آپ کو یہ لگے کہ ہاں اب یہاں پر ہماری بات بن سکتی ہے، تو پھر آپ کو رشتہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں انکار کے چانسز کافی حد تک کم ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ جب آپ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسا کہ شریعت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ شادی کے معاملے کے اندر شریعت نے بیٹی پر اور بیٹی کے گھر والوں پر بالکل کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اور یہ تلقین فرمائی ہے کہ بیٹی والوں کو کم سے کم جو ہے خرچ کروایا جائے، کم سے کم ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے، کیونکہ ان کی اصل قربانی یہی ہے کہ انہوں نے ایک اچھی تربیت یافتہ بیٹی جو ہے وہ آپ کو دے دینی ہے. یہی ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے سے دلی طور پر یہ بات ان کو باور کروائی جائے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان تکلفات سے رشتہ نہیں کرنے جا رہے، ہم نے رشتہ جس بیٹی سے کرنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور اس کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یا آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی، نفاست کیسی ہے، گھر کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی بول چال کیسی ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ملنے سے یا دیکھنے سے دیکھی جاتی. لیکن بہت زیادہ تکلفات کو پسند کرنا، اور اگر بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بھی رشتے کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تکلف کیا نہیں، یعنی آپ گئے ان کے گھر اور انہوں نے چائے کے ساتھ تکلف نہیں کیا، تو تکلف نہ کرنے پر جو ہے وہ رشتے سے انکار کر دیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا اخلاقی ظرف جو اس کو بلند کرنا چاہیے. دوسری بات سید صاحب یہ ہے کہ بیٹیاں عام طور پہ جیسا کہ سید صاحب نے اشارہ کیا
کہ عام طور پہ اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، خصوصاً جو زیادہ یعنی دینی مذہبی رجحان رکھنے والے گھرانے ہیں اور مشرقی روایات کے پابند جو گھرانے ہیں، ان کی بچیاں جو ہیں وہ اس بات سے بہت تکلیف محسوس کرتی ہیں کہ کوئی ان کو آئے، دیکھے اور پھر انکار کر دے، اور پھر بار بار دیکھیں، اور پھر بار بار دیکھیں۔ اب بار بار دیکھنے کی بات بھی سن لیں کہ یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ جب آپ نے جانا ہے نا، جب میں تو بلکہ اکثر اوقات ہمارے پاس کوئی کسٹمر بھی آتا ہے نا تو وہ پہلے آ کے اس نے مطلب فرنیچر دیکھا، پھر وہ کہتا جی اب میں اس کے بھائی سے مشورہ کر لوں، اس کے باپ سے مشورہ کر لوں، تو میں انہیں اس وقت بھی کہتا ہوں، میں کہ یار جب لینا ہو نا تو انہوں لے کے آیا کرو جن نے فائنل فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ بعد جو پھپھی مامے چاچے کو جو دکھانا ہے تو 5 چکر سے تسی انج لا لینے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بیٹی دیکھنے جانا ہے تو اس بندے کو ساتھ لے کے جاؤ جس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شک آپ بیٹے کو ساتھ لے جائیں، ہاں آپ اس کو جیسا کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھنا ہے اور میں نے دیکھ کے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ پہلی چکر میں جائیں، پھر 2 دن بعد ان کو کہیں کہ ہن کراچی والی پھپھو رہ گئی سی وہ آ گئی ہے، پھر اس کو کہیں جی ہن پنڈیوں دی خالہ آ گئی ہے، ہن کہو جی ادھر دادا بھی دیکھنا چاہتا ہے، وہ بیچاروں کے 5 چکر لگ جائیں اور 5 چکروں کے بعد آپ انہیں کہیں کہ نہیں فلانا نہیں منیا، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم، یہ تو بہت زیادہ۔ ہاں، اس لیے ایک ہی دفعہ میں آپ ان تمام بنیادی لوگوں کو 4-5 افراد کو لے جائیں کہ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا فیصلہ ممکن نہیں، تو پھر آپ اس کو جا کے جو ہے وہاں پہ جو بھی ڈیسیژن کر لیں۔ بعد میں یہ کر رہا تھا کہ بیٹیوں کو اس سے جو ہے وہ کافی تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا بالخصوص بیٹیوں کے لیے۔ مجھے اکثر کوئی اگر اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا یہ تکلیف برداشت کر لینا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بغیر جانچ پڑتال کے بعد والی تکلیف جو ہے وہ انسان برداشت کرے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ اس کا آلٹرنیٹ سائڈ صاحب کوئی نہیں ہے۔ میں نے بہت اس پہ غور و فکر کیا، شیخ صاحب بھی صاحب بصیرت ہیں اور جہاں دیدہ آدمی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ، تو آپ بھی اس بارے میں ضرور روشنی ڈالیے گا کہ مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ملتا کہ بغیر کسی کے گھر جائے، بغیر دیکھے رشتہ کر لے، یہ ممکن نہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ پروسیس سے گزرنا ہی پڑنا ہے۔ ہاں، ہم نے جو اپنے اس پروگرام میں جو بات کرنی ہے وہ یہ پروسیس ختم نہیں کر رہے، ہم اس پروسیس کو با اخلاق بنا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس انتہائی ادب، احترام اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا، تو یہ پروسیس جو ہے یہ تکلیف نہیں دے گا، بلکہ یہ پروسیس بھی جو ہے یہ ایک خوش اسلوبی کے ساتھ جو انسان اس میں سے گزر جائے گا۔ جی، بہت زبردست آپ نے بلال بھائی نقطہ اٹھایا ہے۔ عطا بھائی، اصل میں یہ جو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رشتہ دیکھنے گئے ہیں نا تو وہیں بیٹھے وہ پھوپھی بیٹھی ہے، خالہ بیٹھی ہے، تو جیسے ہی بچی سامنے آئے گی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پسند نہیں ہے، وہ ناک کدھر جا رہا ہے، آنکھ کدھر جا رہی ہے یعنی کہ وہ دیکھنے آئے ہیں، وہ سٹائل ایسا بنائیں گے کہ وہ گھر والوں بچی کے اوپر بوجھ بنتا ہے۔ جو بلال بھائی نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی رشتہ جہاں ہو رہا ہے 5-6 دفعہ دیکھا ہے اور اس کے بعد انکار کر دیا، انتہائی اذیت ناک بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل کئی رشتے آئے ہیں، کئی خاندان دیکھنے آئے ہیں، اب یہ بچی کے ذہن پہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے جب گھر والے کہتے ہیں آج آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، تو وہ نفسیاتی طور پہ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں، اتنا مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک نفسیاتی طور پر ان کی طرف نظر ہوتی ہے کہ اب ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ میرے خیال اخلاقی قدر یہ بھی ہونی چاہیے، اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ وہیں بیٹھے کوئی ایسا تاثر بالکل نہ دیں جو فوراً ان کے جو ہے ذہنوں پر سوار ہو جائے۔ بہت پیاری بات۔ نہیں، بالکل صحیح صاحب، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے کہ انسان ایسا رویہ اختیار کر لے فوری طور پہ کہ جس سے یہ اندازہ ہو جائے لڑکی والوں کو کہ یہاں پہ اب لڑکے والوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ قبل از وقت اطلاع دینا یہ تو اچھی بات ہے، صحیح، لیکن اگر درمیان میں کوئی رشتہ کروانے والی عورت یا کوئی صاحب ہیں، اگر دونوں گھروں کی رضامندی سے کوئی ایسا فارمولہ طے کر لیں کہ اچانک جائیں اور بچی کو اس حالت میں دیکھیں جو بچی کی جینوئن حالت ہے اور بچی کے گھر والوں کو دیکھا جا سکے، تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ طریقہ بہتر ہو سکتا ہے۔
جس میں عمومی طور پہ تکلفات کو مد نظر نہ رکھا جائے، اس سے بھی ایک ذہنی طور پہ بچی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ صاحب شرعی طور پر بھی میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ تو کہ ہر وقت مرد اپنے گھر بھی جائے تو ہاں کھلا جی، دینا یعنی انسان بالخصوص خواتین جو ہیں وہ اب کوئی کچن میں کام کر رہی ہیں یا کوئی کسی دن کوئی اور ایسا کام ہے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انداز ایسا اپنایا جائے جس میں بچی والوں کو تکلیف میں یعنی ہلکا پھلکا، یعنی بہت زیادہ اہتمام نہ کیا جائے، یہ پہلے کہنا چاہیے، بالکل صحیح، تاکہ بچی بھی محسوس نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بلال صاحب نے بات کی ہے کہ رشتہ عمومی طور پہ جب رشتہ گھر دیکھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب آپ پہلے تسلی کر چکے ہوتے ہیں، بچی کو کئی بار آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو کم از کم ہمارے گھرانے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر تو یہ بڑی ہی بری بات محسوس کی جاتی ہے کہ بچی کے اندر یہ عیب ہے، بچی کا چہرہ یوں ہے، بچی کا قد یوں ہے۔ تو ہمارے تو والد محترم یہ کہا کرتے ہیں کہ بچی کوئی شو پیس نہیں ہے، ہماری بھی بچیاں ہیں، ہم بھی بچیوں والے ہیں، تو بچی دیکھنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے دیکھا خاندان ٹھیک ہے تو آپ رشتہ کر لیں، آپ ہاں کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات لڑکے والے ہاں کر دیتے ہیں تو لڑکی والے بھی اپنا ایک پیمانہ رکھتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر ایک یہ پیمانہ جو ہے یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا مولوی ہے، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی کام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کی جاتی ہے کہ کل ہماری بچی جو ہے وہ ایک مولوی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی یا ایک تاجر کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ تو یہ سوال بھی کیا جاتا ہے جی لڑکا ٹوپی پہنتا ہے، اس کی ٹوپی اتری ہوئی کوئی تصویر بھی چیک کروائیں کہ ایسی ہے نا جو ٹوپی پہن رہا ہے اس کے نیچے سے ساتھ گنجا ہو۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ لڑکے والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات لڑکے کے ساتھ شادی اس وجہ سے نہیں کی جا رہی ہوتی کہ لڑکا چونکہ ابھی ملازم ہے تو ابھی یہ کام کرے گا، اپنا کاروبار ہوگا تو پھر شادی کریں گے۔ ہم اس کے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حسن اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزیں میچ کر رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو پیمانہ ہم لے کے گئے ہیں لڑکے کے لیے بھی، اب وہ پیمانے کے اوپر اس کی سیلری پوری نہیں آ رہی۔ اب سیلری جو ہے یہ کم از کم آج کل کے دور کے حکم میں یہ جو سیلری جو ہے اس کا تصور بھی اب وہ 1 لاکھ روپے کے قریب ہے کہ لڑکے کی سیلری کم از کم اتنی ہو کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ اب ہماری بچی کو خوش رکھ سکے۔ حالانکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچی گھر میں آتی ہے تو اللہ برکت ہی اتنی ڈال دیتے ہیں کہ انسان وہ 1 لاکھ تو کیا کئی لاکھوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن میں عمومی طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی لڑکی بڑے ہی نصیب والی تھی، یہ آئی ہے اور اس کے آنے سے گھر کا جو انداز ہے وہ سارے کا سارا بدل گیا، گھر کا جو انداز، یہ گھر میں جتنے بھی معاملات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرما دی ہے کہ اب برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو یہ رزق جو ہے یہ تو ہر ایک انسان کے جو نصیب میں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اولین ترجیح نہیں دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے لیکن اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ معیار وہی آئے گا حسن اخلاق ہے، کیونکہ بچی نے اب ایک لڑکے کے پاس دنیا جہان کا مال ہو، اس کے پاس کوٹھی بھی ہو، کاریں بھی ہوں، بینک بیلنس بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ لڑکا جب آپ کی بچی کے ساتھ بات کرے اس کو تمیز ہی نہ ہو، وہ بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرے، وہ مارنے پیٹنے والا ہو، تو پھر بتلائیے گا اب یہاں پہ اس کا مال، اس کا جمال، اس کا کاروبار وہ کہاں پہ جائے گا؟ اب اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، اب وہ بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اس کو باتیں کرتا ہے، اب یہاں پہ اس کا مال کہاں پہ جائے گا؟ تو رشتہ دیکھنے کے اندر جہاں پہ ساری چیزیں دیکھیں وہاں پہ اخلاق بھی دیکھنا چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ بلال بھائی اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب رشتہ دیکھنے جائیں آپ دونوں طرف، بیٹے کا دیکھنے جائیں یا بیٹی کا دیکھنے جائیں، بعض جو متوسط گھرانے یا اس سے کم یعنی کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان گھرانوں میں عام طور پر، بڑے گھروں میں جو اچھے ہیں، مالدار ہیں، ان کی بات نہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اس حوالے سے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے یعنی کہ غربت میں پسے ہوئے ہیں، وہاں ہوتا یہ ہے دونوں طرف کہ وہ اپنی اصلیت میں نہیں رہتے، یعنی انہوں نے شو کرنا ہوتا ہے، فرنیچر ہمسایوں سے پکڑ لیا ہے، برتن نئے سیٹ منگوا لیا اپنے رشتہ داروں سے یا ہمسایوں سے کہ ہمارے پاس یہ ہے، اور اسی طرح جب لڑکے کے گھر جائیں گے وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو جب وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، یعنی کہ رشتہ ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جائے گا، پھر وہ دیکھیں گے وہ کدھر گیا سارا کچھ،
پھر یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے، جو ہے وہ بتا دینا چاہیے، کیوں رشتہ خیر خواہی پہ مبنی رہتا ہے۔ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ آرٹیفیشل نہ بنے، ایک مصنوعی آپ رخ اختیار رویہ نہ بنائیں، جو ہے وہ بالکل واضح کر دیں، اس پہ تھوڑی روشنی۔ بہت شکریہ جی سعید صاحب۔ اصل میں یہ چیزیں معاشرے میں احساس کمتری کی وجہ سے اور دوسروں کو دیکھنے کی وجہ سے، اور تیسری بات کہ معاشرے میں پھیلے ہوئے لوگوں کے جو خیالات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو حرص اور طمع اور لالچ ہے، وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ بسا اوقات نفسیاتی طور پر انسان اس طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان چیزوں سے ہی رشتہ ہونا ہے، اور اس وجہ سے وہ بیچارہ اس وقت نفسیاتی طور پر اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ جو بھی اس سے بیچارے غریب آدمی سے بن سکتا ہے وہ بنا کے اپنے آپ کو ذرا اپ ٹو ڈیٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو شاید اسی طرح جو ہے وہ میرے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کے لیے صحیح صاحب اصل میں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ایمان کی مضبوطی چاہیے، قوی ایمان چاہیے، کہ ہم یہ مشہور جملہ سنتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں اور دنیا میں انہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی بندہ آپ سے رشتہ جوڑتا ہے تو کل کو وہ ان چیزوں سے بڑی چیزوں کو تلاش کرے گا۔ اس لیے آج ہی آپ وہ بن کر دکھائیں جو آپ ہیں۔ اگر جو آپ ہیں اگر وہ اس حالت میں آپ کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو وہ آپ کو مستقبل میں تنگ نہیں کرے گا، یعنی وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو جو چیز جو کوالٹی آپ کے بیٹے میں یا آپ کی بیٹی میں چاہیے وہ اگر اس کو نظر آ جاتی ہے تو یہ رشتہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک ہی بات آخری بات ہے کہ رشتہ وہ چیزوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا، رشتہ انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انسان اچھا ہوتا ہے، آپ اپنی بچوں کو اچھا بنائیں، ان کی تربیت اچھی کریں، اپنے بچوں کے اندر اخلاق پیدا کریں، آپ کے بچوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں گے۔ بہت 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 اچھا کہا آپ نے کہ انسانوں سے رشتے ہوتے ہیں، چیزوں سے نہیں ہوتے۔ کمال بات ہے۔ یہی بات آپ سے دو لفظی جواب چاہیے کہ شریعت نے جو منگنی کا ایک طریقہ دیا ہے، پروسیس دیا ہے، اس میں غالباً یہی حکمت ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا لانگ ٹائم ملنا چاہیے، تھوڑا سا، اتنا لانگ نہیں ہونا چاہیے کہ لٹکا ہی دیا جائے۔ اس میں ایک دوسرے کو پرکھا جاتا ہے، خاندانوں کو پرکھا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو فوراً آپ رشتہ کر کے اور 15-20 دن کے اندر وہ کرتے ہیں نا اس طرح کے معاملات، ان میں عمومی طور پہ خرابی دیکھی گئی ہے۔ بلال صاحب آپ پہلے روشنی ڈالیں، کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا میرا ہی ایک گمان ہے کہ بہت جلدی جو کرتے ہیں نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے؟ صحیح صاحب، یہ میں اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ سیانے کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ ابھی آپ نے رشتہ کیا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بڑی بڑی تحقیق کے بعد بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور برسا اوقات فوری کیا گیا رشتہ بھی لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ اصل جو ہے نا جی ٹھیک ہے، نصیب کے ساتھ جوڑی۔ ہاں، کوشش تو ہم جو کر سکتے ہیں، کوشش انسان کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب ہوتا ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے، دیکھنے میں۔ اب دیکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، ہم چونکہ ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں، لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں تو اس لیے ذرا ہمیں معاشرے کی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب کئی ایسی شکایات بھی آتی ہیں کہ لوگوں نے دیندار سمجھ کے رشتہ کیا ہوتا ہے، یعنی نمازی سمجھ کے، پرہیزگار سمجھ کے رشتہ کیا ہوتا ہے۔ جی اس کا باپ جو ہے جی پہلی صف کا نمازی ہے، لڑکا جی کیا بات ہے جی نمازوں کا بڑا پابند ہے، بلکہ وہ چلے بھی لگا لیتا ہے، تو تبلیغ پہ بھی چلا جاتا ہے، اور وہ فلان اور یہ اور داڑھی بھی اور یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن جب رشتہ کر کے گھر جاتی ہے بیٹی تو گھر کا ماحول انتہائی سخت، انتہائی برا اخلاق اور بڑا ہی عجیب ماحول، یعنی وہاں بیٹی کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں، اسلام کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے برا انسان وہ لگتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، کہ وہ باہر کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں تاخیر سے کیا جائے، جلدی کیا جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہاں کوشش میں منگنی کرنا جو ہے وہ کافی سیف، ہاں مطلب منگنی کرنا جو ہے وہ پھر بھی ایک کافی سیف کر دیتا ہے انسان کو، کہ اگر آپ نے پہلے منگنی دیکھیں نا، پہلے آپ نے رشتہ دیکھا، دیکھنے میں بھی آپ نے کئی چیزیں نوٹ کی،
پھر اس کے بعد آپ نے منگنی کی. اب منگنی کے بعد بھی پھر کچھ معلومات اور کچھ تہوار آ جاتا ہے, تہوار آ جاتا ہے, کوئی ملنا ملانا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر آپ شادی کرتے ہیں تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ رزلٹ پازیٹیو آئے گا. البتہ یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ منگنی کا ایک طریقہ ہمیں سکھایا ہے, تو اسے اختیار کرنا چاہیے. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ صحیح صاحب, میں اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلال صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ معاشرے میں دو رخ ہوتے ہیں, باہر کچھ اور گھر میں کچھ اور. اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو اخلاق کا پتہ ہی گھر سے چلتا ہے. یہی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے, آپ چلتے پھرتے قرآن کی عملی تصویر ہے. تو بلال صاحب نے اشارہ کیا کہ بعض رشتے دین کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. رشتہ دیکھا ہوتا ہے, رشتہ دیکھنے کے بعد یہ نمازی ہے, اس کا باپ صفی اللہ کا نمازی ہے, تو یہ چیزیں دیکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے. تو میں پہلے بھی گفتگو کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ صرف نمازی نہیں بلکہ آپ حسن اخلاق کو دیکھیں. تو یہاں پہ اخلاق دیکھا جاتا ہے. تو اخلاق بسا اوقات نمازیوں کا انتہائی بگڑا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں ہمارا دین کا پیمانہ اور ہے, بازار کے اندر ہمارا پیمانہ اور ہے, گھر کے اندر پیمانہ اور ہے. تو یہاں پہ ہم نے حسن اخلاق کو دیکھنا ہے کہ وہ انسان بولتا کیسے ہے, گفتگو کیسے کرتا ہے, غصے میں کیسا لگتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے کا نام ہے. اور اس میں بہترین پیمانہ اس کے دوست ہیں, کہ لڑکے کے دوستوں سے پوچھا جائے اور لڑکی کی سہیلیوں سے پوچھا جائے کہ یہ بچی کیسی ہے. اور اگر آپ لڑکے کے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑکے کا اخلاق کیا ہے, لڑکے کا مزاج کیا ہے. یہ آپ اس کے دوستوں کو دیکھ کے آپ پتہ کر سکتے ہیں. اور یہ غالباً شاید حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھ لے. تو یہ ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے اس سے پہلے اس کے دوستوں کو دیکھے کہ اس کی اٹھک بیٹھک کیسی ہے, پتہ چل جائے گا یہ لڑکا کیسا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ طویل منگنی سے یہ پروسیس یعنی کہ کافی حد تک چانس کم ہو جاتا ہے. طویل نہیں, بہت طویل. طویل سے مراد کتنا کہیں گے آپ؟ یعنی کہ مناسب 2-4 ماہ 6 ماہ. ہاں جی, اچھا 2-4 ماہ 6 ماہ آپ اس کو لگا لیں. اب اپنے معاشرے کے رواج کو سامنے رکھیں تو مجھے یہ بتائیے گا آج کل جتنے تکلفات ہمارے معاشرے میں چل نکلے ہیں, یہ 2-4-6 ماہ کے اندر لڑکی والوں کے لاکھوں لگ جاتے ہیں. اس میں سردیاں آ جاتی ہیں یا اس میں گرمیاں آ جاتی ہیں, ظاہر سے ایک بات تو آئے گی. اب اسی دوران لڑکے والوں کے ہاں یا لڑکی والوں کے ہاں کوئی نہ کوئی شادی آ جائے گی. اب اس میں کیا ہوگا, اب لڑکی والے تکلفات کے اندر چلے جائیں گے. اب بچے کے لیے سردیاں, اب بچے کے ایک خاندان کے اندر کوئی شادی آ گئی, وہاں پہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیش کی شکل میں کچھ بھیجنا پڑتا ہے. اب یہ منگنی کے بعد دعوتیں اور دعوتوں کے اندر ان کے سٹیٹس کو برقرار رکھنا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اور بسا اوقات یہ بوجھ لڑکے والوں پہ بھی ہوتا ہے, لڑکے والے بھی اتنا برداشت نہیں کرتے. تو اس میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ منگنی کرنی چاہیے اور اس کا وقت 6-8 ماہ ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ پہلے طے کر لیں بھئی کوئی خوشی نہیں, کوئی غمی نہیں. بالکل صحیح. ہم آپ کے ساتھ ملیں گے, آپ کے گھر آئیں گے, آپ ہمارے گھر میں آئیں, آپ کا بیٹا ہے, آپ جو چاہیں دیں, ہماری بچی ہے, ہم جو چاہیں دیں, لیکن تکلفات کے بغیر کریں گے. اور اس کو ہم جو ہے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اس کو مطمع نظر نہیں بنائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا یہ فوکس ہے, آپ نے ہماری بچی کو یہ نہیں دیا تو اس لیے ہم اس رشتے کو توڑ رہے ہیں. تو منگنی ہونی چاہیے تکلفات کے بغیر, یہ لازمی ہونی چاہیے. اصلیت پہ رہنا چاہیے, یعنی کہ تکلف مصنوعی پن نہیں ہونا. لیکن مصنوعی پن ہو جاتا ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. بہت سارے رشتے یقین جانیے آپ تکلف کے بعد ٹوٹتے ہیں. ہمارے ہاں ایک یعنی کہ ہمارے خاندان کا یہ معاملہ ہی تھا کہ بچی والوں کو بچہ پسند آ گیا, بچے والوں کو بچی پسند آ گئی, معاملہ طے ہو گیا. اب بچے والوں نے بتایا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہاں منگنی کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ کیا جی, وہ آ رہے ہیں تو ساتھ ایک فروٹ کی ٹوکری بھی لے کے آ رہے ہیں, ساتھ مٹھائی بھی لے کے آ رہے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتا ہے. فروٹ کی ٹوکری لے کے آئیں تو اسی طرح لڑکی والے واپس فروٹ کی ٹوکری دے دیتے ہیں. اور اگر وہ 11 کلو مٹھائی لے کے آئیں تو اس کا جواب جو ہے وہ 21 کلو یا 41 کلو مٹھائی دینے سے ہوتا ہے. اب وہ آئے دیکھنے کے لیے, شیخ صاحب وہ کلو بھی یاد ہے نہیں یہ شیخوں میں تو بہت ہوتا ہے, شیخ فیملی میں یہ چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہمارے خاندان کا معاملہ ہے.
اب ہوا کیا ہے، وہ آپ بچے شیخ مشہور ہو جائیں گے. بچے والے آئے، وہ تو اب بلال صاحب بھی بات بات میں یہی کہتے ہیں جی شیخ صاحب شیخ صاحب. اب ہم بھی کہا گے جی بٹ صاحب آپ فرمائے کیا کہتے ہیں. تو بہرحال وہ دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھنے کے بعد وہ چلے گئے. اب انہوں نے کیا، جب جانے لگے تو ہمارے ان عزیزوں نے کیا کیا، انہوں نے فروٹ کی ٹوکری میں سے کچھ فروٹ نکال کے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، بچی والوں کو پتہ نہیں ہے کہ لڑکے والے منگنی کی نیت سے آئے. تو نہ کیونکہ وہ لڑکے کی بہن جو ہے وہ نہیں آئی تھی ساتھ. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے منگنی کریں اور لڑکے کی بہن ساتھ نہ آئے. بہرحال نے کچھ فروٹ نکال کے وہ واپس دے دیا، جو کھانا پکایا تھا لڑکے کے لیے وہ کھانا بھی ساتھ پیک کر دیا، اور جو مٹھائی لے کے آئے تھے اس میں سے کچھ مٹھائی ان کو ساتھ دے دی. اب گھر میں گئے اور اگلے دن صبح اس کا بچی کے رشتے کا انکار ہو گیا. جی آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحیح تکلفات کے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں کیا، ہم جو لے کے آئے تھے اسی میں سے نکال کے ہمیں کچھ دے دیا، تو لہذا ہم یہ رشتہ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک تکلیف کا انتہائی جو ہے وہ نامناسب انداز ہے جس میں بچی والوں کو انتہائی اذیت دی جاتی ہے. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، منگنی کریں لیکن تکلفات سے پاک ہو کے کریں. لیکن یہ تکلفات سے ہم نکل نہیں سکتے شیخ صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف باتیں ہی ہیں. کوشش تو کی جا سکتی سچی بات ہے. تکلفات میں یہ صرف پروگرام کی حد تک ہے، صرف پروگرام کی حد تک ہے. یہ میں آپ کو پکا بات بتا رہا ہوں کہ ہم ان تکلفات سے بند کر دیں پروگرام کریں. نہیں اب دیکھیں یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے. یہ باتیں جو ہے اب کتابوں کے اندر ہی رہ گئی ہیں، بالکل سننے سنانے کی حد تک ہے بس. نہیں آپ علماء مایوس نہ ہوں، آپ کوشش جاری رکھیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں. بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرے کو توجہ دلانے سے ہی، دونوں خاندان ہی اگر آپ یہ سمجھیں گے نا تو پھر معاملہ حل توجہ دلانے سے ہی کام بنتا ہے. بہت شکریہ. نہیں ایسی بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں کہ رشتہ طے ہو گیا، خاندان کے اندر ہی ہوا ہے، تو پہلے ہی دونوں طرف یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی تکلفات نہیں کریں گے. ہاں یہ کر لیں بات تو پھر معاملے بہتر ہو جاتے ہیں. تو پھر بہت سارے خرچے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ورنہ بچے والے بھی اور بچی والے بھی یہ بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں بات کوئی بھی نہیں کرتا، لڑکے والے بھی پوری ہمت کرتے ہیں بچی کے لیے، مہنگے مہنگے سوٹ بناتے ہیں، لڑکی والے بھی وہ بڑی کوشش کر کے بچے کے بڑے اچھے سوٹ بنا کے اور کچھ اچھی چیزیں گفٹ دے کے آتے ہیں. تو بات کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بچے والے ہیں تو ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ بحیثیت باپ اور ماں کہ اتنا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، اور بحیثیت ماں اور باپ لڑکی والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی تکلف ہے. لیکن بات تو یہی ہے جو کہ ہمیں یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اگر آپس میں اس طرح معاملات طے کر لیں تو دونوں خاندان جو ہے وہ تکلف سے بچ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بات میرا خیال اس میں اگر سمرائز کریں، اس کی تلخیص یہ ہے ساری گفتگو کی کہ رشتے انسانوں سے ہوتے ہیں، چیزوں سے نہیں ہوتے. اور انسانوں سے رشتے تب کامیاب ہوتے ہیں جب رشتے خیر خواہی سے کی جائیں. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں اور بڑے بڑے نوکر چاکر ہیں، لیکن رشتوں میں سکون نہیں ہے. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جھونپڑیاں ہیں، خستہ حال مکان ہیں، لیکن وہاں سکون ہی سکون ہے، اس لیے کہ وہاں خیر خواہی ہے. ناظرین آپ نے باتیں سماعت کی ہیں کہ رشتہ کرتے وقت آپ پہلے معاملات طے کریں کہ مصنوعی پن نہیں ہوگا، تکلفات نہیں ہوں گے، اور آپ انسانوں سے رشتے طے کریں، خیر خواہی کے ساتھ رشتے طے کریں، دین اور اخلاق کو ترجیح دیں. پھر آپ کے گھرانوں میں انشاءاللہ سکون آئے گا. اور پھر دین کو اپنا کر دیکھیے اور اس میں برکت کتنی ہے، اور دین کو ترجیح دے کر دیکھیے ان رشتوں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.